अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में उठता है, तकदीर क्या है और तदबीर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर वक़्त कन्फ्यूज़ करता है और लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि क्या सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है तो फिर इंसान का इख्तियार क्या है? क्या सिर्फ़ इंसान एक रोबोट है और जो एक सेट पैटर्न के थ्रू जो कुछ उसने करना है वही उसने करना है, ये लिखा जा चुका है? क्या ये इस तरह से है या इसमें कुछ तकदीर और तदबीर के अंदर कुछ डेलिकेट पॉइंट्स भी हैं? मैं अगर जितना इसको समझा हूँ और जब मैं आपके सामने रखूँगा और इसमें अगर आप मुत्फ़िक हुए तो आप अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। ये जो तकदीर है और ये जो तदबीर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे दोनों चीज़ों के अंदर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कोई तकदीर के भरोसे बैठ जाता है और कभी कोई तदबीर करके फिर मगरूर हो जाता है। ये जो तकदीर है बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज पे सब लिखा हुआ है। ये कुरान में लिखा हुआ है कि सब कुछ इंसान ने जो करना है वो लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। आप जो कुछ भी करेंगे इसका इल्म खुदा को ज़रूर है कि आपने क्या स्टेप उठाना है, लेकिन उसने आपको तदबीर भी दी है, यानी आपको इख्तियार भी दिया है। आपको अपना जब उसने खलीफा बनाया तो खिलाफत का जो इख्तियार है वो भी दिया है। वो ये है कि अल्लाह की दी हुई तकदीर के अंदर आपने जो सफ़र तय करना है, ये जो तकदीर का जो सफ़र तय करना है आपने, वो तदबीर जो है वो इख्तियार जो है वो आपके हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बना दिए, असबाब बना दिए। आपके ज़हन में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि फिर अगर सब कुछ तकदीर में है तो फिर ये जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, ये मर्डर करना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना, चीटिंग करना, ये सारा कुछ क्या है? मैं आपको ये बता दूँ कि ये सब कुछ जो भी है ये इंसान अपने इख्तियार की मानित करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने पूरा एक निज़ाम असबाब बयान किया है। आप गौर से देखें तो सूरज जो है वो सुबह रोज़ तुलू होता है, क्योंकि ये उसूल है। आप बिजाई करेंगे तब जाके वहाँ से कुछ निकलेगा, क्योंकि ये उसूल है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा। अल्लाह तबारक तआला के अंदर तो ये भी था कि वो बिना बारिश के और बिना बिजाई के फसलें उगा सकता था, लेकिन उसने एक उसूल और एक कानून और एक असबाब बना के भेज दिया है और आपको ये कहा है कि ये हैं उसूल। इंसान को जिस तरह कुरान में है कि हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए हैं, नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता। इख्तियार करना इंसान का खुद अपने इख्तियार में। आप पे ये छोड़ दिया है कि आपने उसमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। यानी आपके अमाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको छोड़ दिया है कि आप जो अमल करेंगे उसका आपको क्या रिज़ल्ट आना है। यानी तकदीर के ऊपर कंप्लीट भरोसा करके बैठेंगे तो सुस्ती का नज़ारा हो जाएगा, लेकिन तकदीर को तदबीर करके, यानी अपनी तरफ से कोशिश करके और रिज़ल्ट जो है वो तकदीर के हाथ में छोड़ देना, ये वो रास्ता है, ये वो तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ एक ही बात पे पड़े रहेंगे और आप सिर्फ ये समझते रहेंगे कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, तो फिर आप जो है वो आप इसमें नुकसान पे चले जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा और हम समझते हैं कि तकदीर और तदबीर के अंदर इंसान जब फंसता है तो कैसे फंसता है, और अपने अपने फ़ैसलों से फंसता है। अल्लाह तबारक तआला ने क्लियर बताया है कि निज़ाम में अदल करोगे तो अमन आएगा, बेअदली करोगे तो उसमें ज़ुल्म होगा। अल्लाह ने आपको साफ बताया है कि अगर आप दयानतदार होगे तो इज़्ज़त आपको मिलेगी, बददयानती करोगे तो नहीं मिलेगी। यानी खुदा ने वो जो पैटर्न्स हैं वो बना के सामने रखे हुए हैं कि ये आपके पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स पे आप चलेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, और फिर ये पैरामीटर्स हैं दूसरे, अगर इन पे आप चलेंगे, यानी इन दोनों पैरामीटर पे चलना जो है वो आपने है। अल्लाह को ये भी पता है कि आपने क्या इख्तियार करना है, लेकिन उसने यहाँ तक आपको आज़ादी दे दी कि इख्तियार आपने खुद करना है। और इन सारी चीज़ों को फ़र्ज़ किया एक इंसान, ये सारे फ़ैसले जब एक तदबीर और तकदीर में बाज़ औक़ात इंसान सरकशी का मुज़ाहरा करता है और उससे गलत फ़ैसले हो जाते हैं, तो अब क्या करें? तो ये नहीं है कि खुदा के निज़ाम के अंदर रेमेडी नहीं है। अल्लाह के निज़ाम में रेमेडी ज़रूरत है। अगर आपसे सरकशी हो गई, अगर आपसे, ये याद रखें कि जो सफ़रिंग है ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में, ना नूरी है ना नारी। ये याद रखें कि अमल से ज़िंदगी बनती है। अगर आपका अमल गलत है और उसके बदले आपकी ये दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी, लेकिन इससे निकलने का भी रास्ता मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ के लिए आपको रेमेडी रखी हुई है। एक बात आप याद रखें कि दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुआ आपकी तकदीर जो है उसके अंदर, अगर लेट से आपके कुछ ऐसे कर्म आपने कर दिए जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे निकल सकते हैं अगर आप दुआ करें। और एक बात और भी आपको बता दूँ कि ये जो कामयाबी और नाकामी का तरीक़ाकार है, ये भी बाज़ औक़ात क्योंकि ये सारी कनेक्टेड है। इंसान जो है वो अपने वालिदैन से, फिर उनके वालिदैन से, ये कनेक्टेड है।
اور اگر آپ سب نے ایفرٹ کیا ہے، آپ کے والدین نے ایفرٹ کیا ہے، محنت کی ہے، تو اس کا رزلٹ نکلے گا آپ میں سے کسی کو بہت جلدی سکسیس مل جائے گی۔ اگر آپ کے والدین نے سرکشی کیا ہے اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ اس کا سفر کریں گے، یہ یاد رکھیں، یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے۔ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے خاندان اور نسبت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ اسی طریقے سے اس کو دنیا کے اندر اس کے لیے چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب لٹ سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ یہ یاد رکھیں کہ جو سفرنگ ہے وہ آپ کی اپنے ہی عمل کی وجہ سے ہے۔ جو عمل کریں گے جس کے اندر سفرنگ ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ دغا کریں تو بچ جائیں، آپ جھوٹ بول لیں تو بچ جائیں، آپ چوری کریں تو بچ جائیں، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں تو بچ جائیں۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا، چار پیسے آ جائیں، تھوڑے سے طاقت آ جائے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ کنٹرول کر لیں گے، لیکن خدا کا جو قانون ہے وہ پکڑتا ضرور ہے۔ خدا کے قانون کے اندر یہ ضرور ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے، اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر اس کی جو تکلیف ہے وہ پھر آپ کو بیئر کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو نظام اسباب ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ جو نظام اسباب کیا ہے کہ یعنی عمل، عدل، انصاف، نیکی اور کوشش، ایفرٹ، یہ سارا اسباب ہے۔ اس اسباب کو اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کا آؤٹ کم، آپ کی تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی تدبیر جب آپ کریں گے تو آپ کا رزلٹ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسباب کو غلط طریقے سے چوز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اور آج دنیا کے اندر جو سفرنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے گناہ کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے، یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ماں باپ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، رشتہ دار کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ آج کی سفرنگ میں جو دنیا کی سفرنگ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم سب سے زیادہ ٹونٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے نا وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جبکہ قرآن کے حکم کو دیکھیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر اگر آپ کے بعد کسی کا سب سے بڑا اختیار ہے تو وہ آپ کے رشتہ دار کا ہے، وہ آپ کی فیملی کا ہے۔ اچھا، فیملی اور رشتہ داروں کو بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں؟ ایک دادا کی اولاد، اور جب آپ ماں کی طرف سے ہیں تو اس ماں کی جو ماں کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں وہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اب اس میں سے پرائرٹی ہے، پہلے آپ کو خدا نے کہا کہ آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا، اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے بہن بھائی۔ اس کے بعد جب آپ کی حیثیت تھوڑی بڑی ہے تو پھر آپ نے باہر جانا ہے اپنے تعلق داروں میں، رشتے میں، کزنوں میں، خالوں میں، چاچوں میں۔ ان لوگوں کو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی یہاں تک بھی حکم ہے کہ آپ اگر بڑے اچھے ہیں اور آپ کے رشتہ دار سفر کر رہے ہیں تو آپ بھی سفر کریں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ یعنی ہم نے قانون کو بدل کے رکھ دیا اور سفرنگ ہو رہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ اختیار کیا ہے؟ ماں باپ ہی سب سے بڑا انمول تحفہ ہے۔ یعنی جو دعا آپ کی ماں یا باپ آپ کے لیے کریں گے وہی آپ کا سب سے بڑی یعنی سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ میں آپ کو یہ سیکرٹ آف سکسیس بتا رہا ہوں کہ آج کی جو سفرنگ ہے وہ کیوں ہے، اور آج سفرنگ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سفرنگ اس لیے ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں سے قطع تلقی ہے، اور اس کے بعد پھر جب ماں باپ اور رشتہ داروں سے قطع تلقی ہے تو باہر آپ جتنے اچھے ہو جائیں وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی جڑ ہی خراب ہے، تو اس کا ایفیکٹ پھر آپ کو ہوگا۔ اور اس کے بعد انسان کے اپنے ٹریٹس بھی ہوتے ہیں کہ دغا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سفرنگ ہے۔ لیکن آپ نے ان سب سے نکلنا کیسے ہے؟ تو ایزی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہے تو بہت بڑی بات ہے، ماں باپ سے دعا لیں، بار بار دعا لیں، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر کسی دوسرے شخص، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا آپ تعلق رکھیں، کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے دعا دے کہ نہیں یار اللہ اس آدمی کو کامیاب کرے کیونکہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی لوگ آپ کے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے نہیں، لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ یہ کنیکٹڈ ہے دنیا، یعنی انسان کو یہ جو نظام کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا ہے۔ یہ کوئی بھی نظام کائنات کا کوئی، یعنی ہوا، پانی، درخت، مٹی، یہ سب آپ کے ساتھ آپ کے اندر سے ہی ہیں۔ یعنی یہ جیسے آپ ان کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے اسی طریقے سے آپ کے لیے ریئیکٹ کریں گے۔ ان کی اہمیت کیا ہے کہ یہ اللہ نے کہا نا میں نے انسان کو یہ سارا کچھ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ آپ سمجھیں نا کہ آپ کو کتنا بڑا خدا نے ایک نظام بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس نظام میں پھر آپ فیل کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب آپ اس نظام کے قوانین کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ آپ باہر ملک میں جائیں، کوئی چھوٹا سا قانون آپ وائلیٹ کریں گے تو ایک دم آپ کو فائن ہوگا۔ تو یہی قانون قدرت کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی فائن ہوگا۔ قانون قدرت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رستے بنائے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسے وہ کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اپنے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، محسنین کے لیے یعنی احسان کرنے والوں کے لیے جزا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اس کا نظام عدل و انصاف کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ کا نظام آپ دیکھیں نا کہ مٹی بنجر ہے، آپ کو بہت اچھا آپ کا کھیت ہے اور اس میں آپ کچھ بھی نہ بجائی کریں تو کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ قدرت قانون، رات ہوتی ہے ٹائم پہ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے ٹائم پہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے سب پہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جو سب کے لیے ہے۔ اب آپ کیسے انڈیویجول اس پورے نظام سے ڈسکنیکٹ ہو کے یہ کہیں کہ میں کل ہی کافی ہوں؟ تو یہ جو انانیت ہے وہ نہیں آنی چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے۔ جب انسان خالی تدبیر پہ آ جاتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں سارا کچھ ہوں، تو وہ پھر کس پہ آ جاتی ہے بات؟ غرور پہ، اور غرور سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آپ نے اگر کامیاب ہونا
ہونا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کا تعلق مثالی ہونا چاہیے. جس کا والدین کے ساتھ مثالی ہوگا، جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مثالی ہوگا، تو اس کا ڈیفینیٹلی باہر لوگوں کے ساتھ بھی مثالی ہوگا، اور وہ آدمی کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. اور جس کا والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آج کی دور میں سب سے بڑا آپ نے دیکھا نا، رشتہ داروں کو شریک اپنے رشتہ دار بنا دیے ہیں، رقیب اپنے رشتہ دار بنا دیے ہیں. یہ قانون قدرت اور قانون خدا کے خلاف ہے. رشتہ دار اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ جن کی اللہ نے قرآن پاک پہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کی قدر کریں، ان کے بارے میں خیال رکھیں. ان کو اگر آپ تنگ کریں گے تو اس کا ایفیکٹ آپ کو ہوگا. اور ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ تکلیف سے ہوتا ہے. فائنینشیل پرابلمز آ سکتی ہیں، روحانی پرابلمز آ سکتی ہیں، جذباتی پرابلم آ سکتی ہیں، ایموشنل دکھ درد، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ جو اس پوائنٹ کو آپ سمجھنا ہے کہ یہ جو تقدیر ہے، تدبیر ہے، صرف سارا کچھ تقدیر پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ لکھا ہوا ہے تو بس سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے تدبیر کرنی ہے، اور اس کے بعد توکل رکھنا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توکل کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب آپ توکل کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو ایک لفظ، 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں: والدین، توکل، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تقوی، یعنی پرہیزگاری، رکنا. پرہیزگاری کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ یہی تو آپ کرتے ہیں نا، چیٹنگ کرتے ہیں. جیسے آج کے دور میں سب سے بڑی چیٹنگ کیا ہے کہ میرڈ آدمی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں ہے. اچھا، لڑکا لڑکی ان کا آپس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سفرنگ ہوتی ہے ان کی زندگی میں. آپ دیکھ لیں، جو زنا کرے گا وہ سفر کرے گا، جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھے گا اس میں نیک نیت نہیں ہوگا، وہ سفر کرے گا. جو کسی کو کسی طرح کا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا وہ سفر کرے گا. جو مرضی شارٹ ٹرم کے لیے اس سے گین بھی کر لے لیکن لانگ ٹرم میں اس کو پکڑ ہو جائے گی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ جائے. قدرت کے قانون کے شکنجے میں وہ آدمی ضرور آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آپ نے یہ جو ایک مت ہے نا کہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے، اللہ نے آپ کی مرضی میں یہ نہیں رکھا کہ آپ جا کے قتل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ دغا کریں، آپ جھوٹ کریں، آپ فراڈ کریں. یہ نہیں رکھا ہوا. اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور خلافت کا اختیار بھی آپ کو دیا ہے، اور راستہ بھی آپ کے اندر رکھ دیا ہے. آپ کے اندر موجود ہے نیکی اور بدی کا راستہ. اس میں سے پک آپ نے کرنا ہے کون سا آپ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اس ویڈیو نے ہیلپ کی ہوگی یہ تقدیر اور تدبیر کے اس ٹاپک کو سمجھنے میں. آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ.